अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और जैसा कि दोनों फरीकैन में अमन मुआहिदे के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए होने वाले मुज़ाकरात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आएगा और इस दौरान मुज़ाकरात का सारा अमल अमन के साथ अपने अंजाम को पहुँचेगा। लेकिन अब तवक्कुआत के बरक्स आगाज़ ही में नई रुकावटें खड़ी हुई हैं और यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात फिलवक्त तातुल का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इसी तनाजुर में स्विस वजारत ख़ारजा के मुताबिक वर्जिन स्कॉट रिज़ॉर्ट में जो तयशुदा मुज़ाकरात थे वो शेड्यूल के मुताबिक नहीं हो रहे, जबकि मुज़ाकरात के इल्तवा की वजूहात के हवाले से स्विस हुकाम ने मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की। दूसरी जानिब ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि नायब अमरीकी सदर JD वैंस मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना नहीं हुए, जबकि ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी स्विट्ज़रलैंड के दौरे से मुताल्लिक़ किसी हतमी फ़ैसले की तस्दीक नहीं की। यानी मजमूई सूरत हाल यही बता रही है कि दोनों फरीकैन इस मरहले पर भी मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं और मुज़ाकराती अमल में हिचकिचाहट पाई जा रही है। ऐसे में बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान और अमेरिका के दरमियान निस्बतन खुशगवार होते ताल्लुकात एक मरतबा फिर नाजुक मोड़ पर क्यों आ खड़े हुए हैं। इस सवाल के जवाब में मुख्तलिफ अवामिल सामने आते हैं। उनमें सबसे नुमाया अंसर बज़ाहिर इसराइल का किरदार करार दिया जा रहा है, क्योंकि जब खत्ते में कशीदगी कम करने और सफारती पेशरफ्त को आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी थी, एन उसी दौरान लबनान में इस्राएली कार्रवाइयों ने एक मरतबा फिर माहौल को कशीदा बना दिया और जंग बंदी की फ़ज़ा के बावजूद जनूबी लबनान में जारी हमलों और इंसानी जानों के नुकसान ने खत्ते में अदम एतमाद की नई फ़ज़ा पैदा कर दी। लेकिन यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ इसराइल ही नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हों? इस सवाल का जवाब इतना सादा नहीं है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता की सियासत में इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात इस हद तक गहरे हैं कि अक्सर नाक़िदीन दोनों ममालिक की पॉलिसीज़ को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यही वजह है कि बाज़ मुबस्सरीन के नज़दीक अगर इसराइल किसी बड़े अस्करी या सियासी इक़दाम की तरफ जाता है तो इसके पस मंज़र में अमरीकी रजामंदी या कम अज़ कम खामोश हिमायत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, जैसा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे हैं कि वो ईरान के साथ किसी न किसी शक्ल में डील और मुफ़ाहमत की ख्वाहिशमंद है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर अमन मुज़ाकरात के इस अहम मरहले पर ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है जो मुज़ाकराती अमल को मुतासर कर रही है? दर हकीकत यही वो नुक्ता है जहाँ मामला उलट सा जाता है। एक तरफ ट्रंप ये तासुर देते हैं कि वो खत्ते में जंग की बजाय सफारतकारी को तरजीह देते हैं, दूसरी जानिब वो इसराइल के साथ अपने करीबी ताल्लुकात का भी बरमला इजहार करते हैं। जैसा कि ट्रंप के हालिया इंटरव्यू में भी यही मौक़िफ़ सामने आया है कि उनके इसराइल के साथ ताल्लुकात बदलते हैं और वो इसराइली क़यादत के साथ बात करके सूरत हाल का काबू में ला सकते हैं। अब अगर ट्रंप वाकई इसराइल को हमलों से रोकने की सलाहियत रखते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल को इन हमलों से पहले क्यों नहीं रोका गया? अगर वाशिंगटन के पास तेल अवीव पर असरअंदाज होने की इतनी ताकत मौजूद है तो फिर लबनान में कशीदगी को बढ़ने क्यों दिया गया? यही वो सवालात हैं जिनकी बुनियाद पर नाक़िदीन ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी पर उंगलियां उठा रहे हैं। लेकिन साथ ही एक्सियोस ये खबर दे रहा है कि इसराइल और हमास के माबैन कोई मुआहिदा तय पा गया है, जंगबंदी से मुताल्लिक बातचीत हुई है और इसको एक अहम डेवलपमेंट इसी दौरान करार दिया जा रहा है। अब एक तासुर ये भी उभर रहा है कि अमेरिका इस मरहले पर इसराइल को बतौर कुर्बानी का बकरा इस्तेमाल करके ख़ुद को पस मंज़र में रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो वाशिंगटन बाद में ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है कि उसकी नीयत तो खालिसतन अमन की थी, लेकिन खत्ते के हालात या दीगर फ़रीक़ैन के इक़दामात ने अमल को मुतासर कर दिया। इस तरह अमेरिका अपनी सफारती साख को बचाने की कोशिश कर सकता है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से मुमकिना तौर पर ईरान पर भी मुख्तलिफ नौइयत के इल्ज़ामात आयद किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका मुकम्मल तौर पर इसराइल को ज़िम्मेदार करार देता है तो फिर यह तासुर उभरेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने करीबी इत्तेहादी को भी काबू में रखने से कासिर है, और अगर वो इसराइल का दिफा करता है तो फिर उसकी अमन पसंदी का बयानिया कमज़ोर पड़ जाता है। सिचुएशन एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या है? मियां सनाउल्लाह साहब साबिक सफारतकार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आज स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक शेड्यूल्ड मीटिंग थी और अहम ब्रेक थ्रू मुतवक्के था, लेकिन JD वैंस वहाँ नहीं गए और फिर ईरानी वफ़द जो तैयार था वो भी स्विट्ज़रलैंड के लिए नहीं पहुँच सका। तो और इस सारे जो रखना की बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसराइल के लबनान पर हमले को करार दिया जा रहा है और उस पर आयद की जा रही है। आपको क्या लग रहा है सर, ये जो एक अहम पेशरफ्त हुई थी इस दौरान, ये वाला जो एक शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है, क्या ये मामलात खटाई में पड़ सकते हैं? अमेरिका और इसराइल के माबैन जो मुआहिदाती अमल है वो खटाई में पड़ सकता है इस सारे प्रोसेस की वजह से? मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक खटाई में तो नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो डाउन होगा और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था। इससे पहले भी बहुत सारी खबरें आ रही थी कि ये इसकी
انک ابھی ڈرائی نہیں ہوگی تو یہ پرابلم ہوں گے، کیونکہ ایم او یو الون ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہے، اس میں دو چیزیں اچیو ہوئی ہیں کہ یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو گیا، 60 ڈیز ہو گئے، اس کے بعد نا آب ہرمز کھل گئی ہے اور دونوں طرف سے، اس کے بعد کچھ ایشورنسز ایران نے حاصل کر لی ہیں اور اس کا اطلاق 60 ڈیز میں شروع ہو جائے گا۔ یہ چیزیں تھیں، اور اس لبنان کی سچویشن کا سب کو پہلے سے پتہ ہے اور ایران کے بارے میں بھی لوگوں کو احساس ہے۔ دوسری طرف اسرائیل یا ان کے امریکہ کے جو الائز ہیں وہ تھوڑے سے پریشان تھے کہ 14 نکات میں کہیں ذکر نہیں ہے مسائلز کا، اور اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، ڈرونز کے بارے میں ڈیولپمنٹ جو ایران کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی گئی۔ اس کا جواب اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے علیحدہ سے دے دیا کہ یہ ہر ایک کے پاس مسائل سسٹم ہے تو ایران کو کیوں نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ جب مسائل پیدا ہوں گے، یہ تو مسئلہ جو ہے یہ چند دن شاید رہے۔ آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ یہ ڈائریکٹ بھی گفتگو ہو رہی ہے ایران اور حماس کی، تو وہ اس میں شاید وہ معاہدہ طے پا جائے اور وہ ریسٹرکٹ کریں، ریسٹین کریں خود کو، یا چھوٹی موٹی جھڑپیں جاری رہیں گی۔ اور اگر یہ معاہدہ اپنی تسلسل اپنی روانگی کے ساتھ چلتا رہا تب بھی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس خطے میں تلط نہیں آئے گا، انسٹیبلٹی نہیں آئے گی، وہ بھی ہوگا، کیونکہ مسئلے مسائل اتنے گہرے ہیں، ان کو ریزالو کرتے ہوئے خاصی مشکل آئے گی، پیش آئے گی۔ اور پھر ایران نے جو اپنی برابری کا سٹیٹس پا لیا ہے اس جنگ کی وجہ سے، اپنے نقصان بہت کیا، اپنی لیڈرشپ کھو دی، سارا کچھ کیا، لیکن ایک نیا مقام اس کو ملا ہے، وہ اس کی بنا پہ کچھ اور زیادہ ہیجمونک قسم کی ایکٹیویٹی کرے گا، وہ اپنے پراکسیز کو نہیں چھوڑے گا، اس کی مدد کرے گا، تو وہ بھی ایک ایسا نتیجہ ہوگا جس کے اثرات آپ کو اس ایم او یو یا اس کے بعد جو فائنل ڈیل ہوگی اس پہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دیکھیں آج کا شیڈیول تو منسوخ ہو گیا سر، لیکن کوئی نیا وینیو یا نئی ٹائم لائن نہیں دی گئی، اس کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے انتظار میں ہے کہ پہل کون کرتا ہے، کون کس قسم کی پوسچرنگ کرتا ہے۔ سخت پوسچرنگ ہوگی دونوں سائڈ سے، اور اگر یہ پوسچرنگ کوئی بڑھتی گئی تو پھر کچھ اور ایک ہفتے کا تعلق بھی پیدا ہو سکتا ہے، ملتوی ہو سکتے ہیں۔ ادروائز یہ 4-5 دن کے بعد دوبارہ سے نئی ڈیٹ آ جائے گی، کیونکہ اس کو سارے ممالک نے سراہا ہے، اور جنرلی ایران میں بھی خوشیاں منائی گئی ہیں، وہاں کی رپورٹس جو آئی ہیں، عوام بہت سٹریٹ پہ آ کے خوش ہوئے ہیں، اور ایک طرح سے بہت ساری چیزیں ایران کی تسلیم کر لی گئی ہیں۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کے حق میں ہی ہے، 14 نکات کے میجورٹی اسی کے حق میں ہے، کیونکہ امریکہ نے تو وہی حاصل کیا جو جنگ سے پہلے اس کے پاس تھا، آبنائے ہرمز تھی، ایشورنس پوری طرح تھی کہ ہم ویپن نہیں بنائیں گے، اور جو انہوں نے تھوڑا بہت کیا ہے، ایگری کیا، کنسیڈ کیا، وہ تو وہ ہے کہ یہ ہم ان کے فروزن ایسٹس واپس کر دیں گے اور اس کے بعد ریلیز کریں گے۔ اس پہ انہوں نے وہ قدغن کچھ لگائی ہیں، اور انویسٹر 300 بلین کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس پہ قدغن ہے کہ امریکہ ہی ریلیز اس کے فائنل ایگریمنٹ پہ سائن کرے گا، دیکھے گا، اینالائز کرے گا، تب الاؤ کرے گا، ادروائز سینکشن لگیں گی اور وہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ دیکھیں معاہدے کے 14 نکات سامنے آنے کے بعد یہی بیک لیش تو نہیں ہے جس کی وجہ سے جے ڈی وینس نے دورہ منسوخ کیا، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا ان کی ایڈمنسٹریشن کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی ڈیل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے پانی کی گہرائی ناپتے ہوئے یہ دورہ منسوخ کر دیا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں؟
میں اتنی گہرائی میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ ان کے انٹرنل جو بھی پرابلم ہو، جب ان کے پریزیڈنٹ نے جو چیف ایگزیکٹو ہے اس نے کر دیا تو اسٹیبلشمنٹ اس کے آگے بے بس ہو جاتی ہے. تو وہ یہ جو کچھ بھی ہوا، وہ لبنان کا کیس ہے. میں نے تو پیپر دیکھا ہے، کوئی پریس ریلیز دیکھی ہے ایران کی طرف سے ایشو ہوئی کہ یہ معاہدے کے کو ابھی سے انہوں نے وائلیٹ کیا ہے تو ہم ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہیں. اور وہ اس کے اوپر برون یا بیہائنڈ دی سین ان کی بات چیت ہوئی، امریکہ کی اسرائیل سے بات چیت ہوئی ہے. اب نا کہ یہ لبنان میں آپ بس کریں، یہ ختم کریں، آپ کو رسپیکٹ دینی ہوگی اس معاہدے کو، اس کے جو ایگریمنٹس ہوا ہے. اب یہ کیپیسٹی ہے امریکہ کے پاس، لیکن میرے ذاتی خیال کے مطابق امریکہ کے پریزیڈنٹ پرو اسرائیل ہیں. آپ یہ سوچئے اس سے پہلے ہر پریزیڈنٹ ہمیشہ سے پرو اسرائیل رہا ہے، لیکن یہ نتن یاہو کے حصار میں ہے، اس کے سیر میں ہے. یہ پہلے پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے یروشلم کو میں اپنی شفٹ کر دی، جنہوں نے اسرائیل گولان ہائٹس کو پہ اس کی نا سورینٹی ایکسپٹ کر لی، جو کسی حد تک میرا خیال ہے لبنان، ساؤتھ لبنان پہ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا. یہ وقت کی تھوڑی سی بات ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ سیریا اس کو ہینڈل کر لے گا. یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے. اس سے جتنا بھی بچ سکیں، اور وہ بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایران اپنے اس پہ اڑا رہے، ضد پہ یا اپنے کمٹمنٹ پہ، کہ جی جو ایگری ہوا ہے وہ آپ کو منو ان قبول کرنا ہو. ٹھیک، لاسٹلی یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سیم پیج پہ نہیں ہے، کیا یہ تاثر درست ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ تاثر درست ہے. یہ صرف نا پوسچرنگ ہے. اندرون خانہ وہ سارے ایک ہی پیج پہ ہیں، اور اس میں تھوڑا بہت ہے نا ادھر ادھر وہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر بٹوین دی لائن پڑھیں وہ ایک ہی پیج پہ ہیں، ایک ہی طرح عمل کرتے ہیں. اور امریکہ کے کہنے کے شی بات کے بغیر، وہ خاموش رضامندی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بغیر اسرائیل میں اتنی طاقت نہیں ہے تو وہ ایران کا سے اور ایران کے حلیفوں کے ساتھ خلاف کھڑا ہو اور ان کو تنگ کرنے کی جرت رکھتا. یعنی جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ امریکہ کی معاونت اعانت یا اس کے گوئٹ سے کر رہا ہے؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ خاموش رضامندی کے ساتھ کرنا. یعنی اس کے اوپر ہے نا تھوڑی دیر کے بعد کوئی دردنش آ جائے گی، جو پوسچرنگ ہوگی، جو ہے نا سگنل ہوگا، اس کے لیے میسیجنگ ہوگی، اس کے لیے ایران کے لیے یا مسلم ہے نا ورلڈ کے لیے کہ جی ہم تو روک رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ آپ کو جلدی نظر آ جائے گا. اندرون خانہ اس کو امریکن شیف ملتی ہے، جس کی بنا پہ یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان پہ نہیں دعویٰ کرے گا. امریکہ کیا کر سکتا ہے فرینکلی؟ اگر ہے نا اسرائیل اس کو ڈیفائی کرتا ہے، کیا اس کی نا ایڈ بند کر سکتا ہے؟ کیا اس کے نا ویپنز بند کر سکتا ہے؟ کیا اس کی سیکیورٹی جو سو کالڈ سیکیورٹی کا اس کو جو خدشہ ہے اس کو کم کر سکتا ہے؟ یعنی یہ ایشورنس دے سکتا ہے کہ اگر عرب کنٹریز اس پہ حملہ کریں تو وہ اپنی فوجیں دوبارہ اس میں اسرائیل میں جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑنے کے لیے تیار ہوگا؟ ایسی تو کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی کہ وہ کرنے کو تیار ہے. وہ سیکورٹی بھی دے گا، ویپنز بھی دے گا، فائنینشیل اسسٹنٹ جو دیتا ہے وہ بھی دے گا، اور ساری ٹیکنالوجی میں جو ہیلپ کرتا ہے وہ بھی دے گا، اور اس کا جو کور کرتا ہے سیکورٹی کور ہے اس کے لیے بھی کرے گا. اور اس کے بیسس ملٹری بیسس موجود ہیں وہاں، اور وہ موجود رہیں گے. تو اس کا اثر تو ہے اس پہ، اسرائیل پہ.
اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ امریکہ اس کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا، اس لیے وہ چھوٹی موٹی شرارت ہو سکتا ہے امریکہ کے کہے بغیر بھی کر لیتا ہوں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ میاں ثناء اللہ صاحب، سابق سفارت موجود تھے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی گئی ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے، اور جو فیصلہ ہوا ہے الٹیمیٹلی گلوبل کرائسس کی وجہ سے جو یوں لگا کہ جیسے غیر یقینیت چھٹ رہی ہے، لیکن آج جو ری اسکیجولنگ ہوئی ہے، معاملات ڈیفر ہوئے ہیں، کیا اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں آ سکتا ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر یہ ریلیف کتنا بڑا ریلیف ہے عام عوام کے لیے، اس پر بات کریں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک وقت تھا جب عالمی منڈیاں خطے میں جاری کشیدگی کے باعث شدید دباؤ کا شکار تھی۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے نہ صرف سفارتی محاذ پر بے یقینی پیدا کی، بلکہ اس کے اثرات براہ راست عالمی توانائی کی منڈیوں پر بھی پڑے، کیونکہ جب بھی دنیا کے کسی اہم تیل پیدا کرنے والے خطے میں تنازع بڑھتا ہے تو ایسے میں سرمایہ کاروں کے خدشات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور سپلائی چین متاثر ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور نتیجتاً خام تیل کی قیمتیں اوپر جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایسی صورتحال کا سامنا دنیا نے بھی کیا ہے، اور پاکستان بھی انہی ممالک میں شامل تھا جہاں عالمی حالات کے دباؤ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو شدید متاثر کیا۔ ایک مرحلے پر پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 258 روپے فی لیٹر سے بڑھ کر 458 روپے فی لیٹر تک جا پہنچی، جس نے پہلے سے مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا۔ ٹرانسپورٹ کے اخراجات بڑھے، اشیاء خورونوش کی قیمتوں پر دباؤ آیا، اور عام آدمی کی روزمرہ زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ لیکن اب صورتحال میں ایک اہم تبدیلی نظر آ رہی ہے، جیسا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور امن کے حوالے سے سفارتی کوششوں میں پیش رفت کے بعد عالمی منڈیوں میں ایک مثبت رجحان پیدا ہوا ہے۔ گو کہ مذاکرات میں وقتی تعطل کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں دوبارہ کچھ اضافہ بھی دیکھا گیا ہے، جیسا کہ امریکی برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 0.77% اضافہ اس میں ریکارڈ ہوا ہے، اور یہ 46 یعنی $80.46 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجموعی طور پر عالمی مارکیٹ میں وہ شدید دباؤ موجود نہیں، اور جو جنگی صورتحال کے دوران دیکھنے میں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ جیسا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد ملک میں پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 299 روپے فی لیٹر مقرر ہونے جا رہی ہے۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی 67 روپے فی لیٹر کمی اس میں دیکھی گئی ہے، جس کے بعد ڈیزل 378 روپے فی لیٹر سے کم ہو کر 311 روپے فی لیٹر پر آ جائے گا۔ قیمتوں میں یہ کمی رات 12 بجے سے نافذ العمل ہوگی۔ اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یہ کمی صرف اعداد و شمار کی تبدیلی نہیں، بلکہ پاکستانی معیشت اور عوام کی روزمرہ زندگی پر براہ راست اثر ڈالنے والا فیصلہ ہے، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ٹرانسپورٹ کا نظام بڑی حد تک ڈیزل اور پیٹرول پر انحصار کرتا ہے، وہاں ایندھن کی قیمت کم ہونے کا مطلب صرف پیٹرول پمپ پر کم بل ادا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اثرات پوری معاشی جو زنجیر ہے اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی عالمی صورتحال میں بہتری کو بنیاد بناتے ہوئے عوام کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے اس متعلق کیا کہا، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد اب تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں، یقیناً اس میں مزید کمی آئے گی۔ شکوک و شبہات شروع میں ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں تیل کی قیمتیں ان میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ آج پھر ہم نے جو ہفتہ وار قیمتوں کا، تیل کا اور پیٹرول کا اعلان کرنا ہے، ہماری حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب کمی آئے گی تو ایک ایک پائی قوم کو واپس لوٹائیں گے، تو آج انشاءاللہ خاطر خواہ کمی کا اعلان کیا جائے گا۔ اس وقت سابق وزیر خزانہ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو یہ اعلان جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بالترتیب 74 اور 77 روپے فی لیٹر کی کمی جو آج رات 12 بجے سے ہونے جا رہی ہے، کیا کوئی غیر معمولی فیصلہ معلوم ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مجھے اس بات کی بے پناہ خوشی ہے کہ ہماری حکومت نے واضح طور پر ریلیف دیا ہے، یعنی کہ جس حد تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں برینٹ کروڈ وغیرہ کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، تقریباً اتنا ہی ہماری حکومت نے آج رات کو قیمتیں کم کرنے کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، اس سے واضح طور پر ریلیف ملے گا، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا جنگ کے آغاز سے پہلے افراط زر کی رفتار 5% تھی، اور پھر آپ کا جو سینسیٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 15% تک پہنچ چکا تھا۔ اس لیے کہ جب واضح طور پر بھاری
इजाफा हुआ आपकी कीमतों में, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल में, तो उसके नतीजे में तकरीबन हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, इसलिए कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सब में इन्वॉल्व होता है। और मुझे इस बात पे बहुत खुशी है और इंशाअल्लाह इसके नतीजे में आगे बढ़ के अफरात-ज़र की रफ्तार भी वाज़ेह तौर पर कम होना चाहिए। अभी न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा है सर, न्यूयॉर्क टाइम्स का, कि आबनाए हुर्मुज़ को फिर से बंद कर दिया गया है और इसकी बुनियादी वजह इजराइल का लबनान के ऊपर अटैक बताया जा रहा है। तो ईरानियन साइड की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुताल्लिक़ ख़बरें आ रही हैं। तो अगर ऐसा होता है तो क्या दोबारा स्टैंड स्टिल की पोजीशन में चले जाएंगे और फिर ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस है ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करती है, वहाँ पर दोबारा से बढ़ी तो फिर इसका इम्पैक्ट हम पर आएगा? यकीनन ये तो एक अनफॉर्चुनेटली अभी भी कुछ हद तक अनसर्टनिटी है कि हालात अगले कुछ हफ्ते और महीनों में किस तरफ जाएंगे, और इसमें जो ख़राब यानी कि जो बदमाशी कर रहा है खिलाड़ी जो है इस जंग के सिलसिले में, वो इसराइल है। और इसराइल चाहता है कि जंग चलता रहे ताकि ईरान को और नुकसान पहुँचे। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को बहुत सख्ती से डांटा है, इसराइल को बहुत सख्ती से डांटा है, मगर फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है। वो अभी भी लेबनान में हमले कर रहे हैं। तो वाकई अनसर्टनिटी का पैमाना मौजूद है, मगर हुकूमत को बिल्कुल वही पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए कि हर हफ्ते जो भी कीमत हो उसको रिफ्लेक्ट करें हमारे डोमेस्टिक प्राइस। यानी डॉक्टर साहब ये कहा जा सकता है कि ये एक जुज़ वक्ती रिलीफ है जो एक हफ्ते के लिए है और उसके बाद जो है वो कीमतों में इजाफा भी देखने में आ सकता है। हो सकता है यकीनन, बट इंशाल्लाह इतनी तेज़ी से वो वापस उस लेवल पे नहीं जाएंगे जो एक वक्त पे वो $100 फी बैरल से भी ऊपर जा चुके थे। अल्लाह का फजल है कि अब तकरीबन उसी लेवल पे आ गए हैं जबकि जंग से पहले जो लेवल था। ठीक डॉक्टर साहब, उसके अलावा ज़ाहिर है सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आबनाए हुर्मुज़ ओपन होती है तो ना सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? जैसे ही जंग के बादल या गैर यकीनियत के बादल छटने की खबर सामने आई तो फौरी तौर पर जो इम्पैक्ट है वो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर आया। इसके अलावा किन किन सेक्टर्स में आपको लगता है कि इस जंग का इम्पैक्ट है जो अल्टीमेटली ईज़ ऑफ होगा? देखिए, सबसे पहले जो सप्लाई चेन का मसला है, अगर वो ख़त्म हो जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है तो दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी सख्त कमी है पाकिस्तान में और उनका आना बहुत ज़रूरी है। एक तो खाद है फॉस्फेटिक और दूसरा आपका LNG है। इन दोनों की वाज़ेह तौर पर कमी पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त, और मुझे इस बात की ख़ास तौर पर परेशानी है कि अगर फर्टिलाइज़र की सप्लाई कमी हो जाती है तो आने वाला जो खरीफ सीज़न है उसमें पैदावार में वाज़ेह तौर पर कमी खुदा न खास्ता आ सकती है। दूसरी चीज़ जो अल्लाह के फजल से बेहतर होगी कि जो रिसेशन हमारे मिडल ईस्ट इकॉनमीज़ में आया है, ख़ास तौर पे UAE और कुछ हद तक सऊदी अरेबिया वगैरह, उनमें से जो लोगों को वापस भेजा जा रहा है ख़ास तौर पे UAE से, हो सकता है उसकी रफ्तार कम हो। आपने देखा कि रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ बट फॉर द रॉन्ग रीजंस। ख्याल ये है कि लोगों के पास जो पैसा था वो पूरा वापस भेजा है घर आते हुए। तीसरा जो फ़ायदा हो सकता है कि यूरोपियन इकॉनमीज़ बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं तेल की कमी की वजह से, रिसेशन में हैं, और हमारा सबसे बड़ा मार्केट यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं और वहाँ हमारे एक्सपोर्ट्स का जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह अगर वहाँ हालात बेहतर हुए तो एक्सपोर्ट की डिमांड वापस आएगी और एक्सपोर्ट्स में हो सकता है फिर से कुछ इजाफा होना शुरू हो जाए। ठीक डॉक्टर साहब, अब ये सारा ज़ाहिर सेंटिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है इस अनसर्टेनिटी के अंदर। एक तो ये जो ग्लोबल क्राइसिस है ख़ास तौर पे ईरान US कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उसकी वजह से पाकिस्तानी इकॉनमी हिट हुई, लेकिन एक सादा सा सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो फतह हासिल की है एज अ सोल मीडिएटर इस सारे कियोस के अंदर,
اس کا پاکستان فائنینشیل بینیفٹ کیا لے سکتا ہے؟ یعنی پوچھا جاتا ہے کہ پیسہ کب آئے گا، یعنی یہ سب ہو گیا، بڑی عزت کما لی اب ہم نے پیسہ کیسے کمائیں گے؟ انشاءاللہ پاکستان نے بہت بڑا کام کیا ہے پوری دنیا کے لیے، اور اس نے ہمیں سب کو اتنا ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، ہمیں فخر بہت محسوس ہوا ہے۔ اس کے دو واضح طور پر فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ایران پہ اگر سسپینشن مختلف چیزوں کا ختم ہوتا ہے، خاص طور پہ ایکسپورٹ آف آئل، گیس وغیرہ، تو ایران تو ہمارا نیبر ہے اور ایران نے گیس کی پائپ لائن لگائی ہوئی ہے آلریڈی، تو جلد سے جلد ہمیں چیپ گیس ملنا شروع ہو جائے گا، ہمیں گیس پائپ لائن لگانا ٹاپ پرائرٹی پر۔ دوسری طرف تیل کی سپلائی بھی واضح طور پر شروع ہو سکتی ہے اور اسمگلنگ کے بجائے پراپر انٹری ہو سکتی ہے تیل کی پاکستان میں فرام ایران، تو یہ واضح طور پر فائدہ پاکستان کو مل سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا رجحان پاکستان کی طرف کچھ بہتر ہوا ہے، ہندوستان کی طرف کچھ خراب ہوا ہے، تو اس لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو پاکستان کو IMF وغیرہ سے کچھ بہتری ٹریٹمنٹ میں حاصل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، لاسٹلی ٹورڈز دی اینڈ، ظاہر ہے اکنامک فرنٹ پہ اس وقت اس حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، حکومت کی پرفارمنس، گورننس، ڈیلیورنس ساری کی ساری اکانومی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بجٹ آنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ کون سی ڈائریکشن ہے جس پہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس بھی ہیں، ریمیٹنسز بھی ہیں، جس سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بہتر ہو، تو وہ کون سا پاتھ ہے جس کو فالو کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو بجٹ میں اپنے مختلف ٹارگٹس بتائے ہیں کہ تقریباً 4% شرح نمو، افراط زر کی رفتار 7 سے 8%، اور تجارتی خسارہ چھوٹا ہو، اتنا بڑا نہ ہو، اور IMF کے ساتھ جو سلسلہ اچھی طرح سے چل رہا ہے، تیسرا ریویو بھی ہو چکا ہے، انشاءاللہ وہ آگے بڑھتا رہے، اور ہمارے ریزروز اللہ کے فضل سے $17 ارب سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، تو حالات کافی حد تک سٹیبلائز ہوئے ہیں۔ اب بس کوشش ہماری حکومت کی یہ ہونا چاہیے کہ اکانومی میں تھوڑی سی بوئنسی آئے، اور جو سلسلہ ہے انویسٹمنٹ کا اور گروتھ کا، یہ اس میں کچھ جان پڑے، اور ہم آگے چل کے ہمارا خسارہ جو ہے خاص طور پہ امپلائمنٹ جنریشن میں اور پاورٹی کے ریڈکشن میں وہ ختم ہونا شروع ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا، وزیر خزانہ، ماہر اقتصادی امور، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ چکوال میں 9 سالہ معصوم بچی ہانیہ احمد کی CCD اہلکار کے ہاتھوں ہلاکت کا واقعہ صرف ایک خاندان کا غم نہیں بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے طریقہ کار، احتساب اور انصاف کے نظام پر بھی کئی سوالات چھوڑ گیا تھا۔ ایک بچی جو زندگی کے خواب دیکھنے کی عمر میں تھی، جو CCD اہلکاروں کی فائرنگ کا نشانہ بنی، اس المناک واقعے کے بعد سب سے بڑا سوال یہ سامنے آیا کہ اگر الزام خود ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں پر ہو تو تحقیقات بھی اسی ادارے کے اندر ہوں گی، تو کیا انصاف کا تقاضا پورا ہو سکے گا؟ ہانیہ احمد کی ہلاکت کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ CCD اہلکاروں کے خلاف تحقیقات اگر CCD یا متعلقہ پولیس نظام کے اندر ہی رہی تو معاملہ غیر جانبداری سے محروم ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ادارے کے اپنے اہلکاروں کے خلاف تحقیقات میں عوامی اعتماد کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسے واقعات میں صرف قانونی کارروائی کافی نہیں ہوتی بلکہ متاثرہ خاندان اور معاشرے کو یہ یقین دلانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ تحقیقات کسی دباؤ یا ادارہ جاتی وابستگی سے بالاتر ہو کر کی جا رہی ہیں۔ اب اسی تناظر میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جیسا کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے 9 سالہ ہانیہ احمد قتل کیس سے متعلق درخواست پر سماعت کرتے ہوئے معاملہ ڈائریکٹر جنرل FIA کو بھجوا دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ درخواست پر قانون کے مطابق مکمل میرٹ پر فیصلہ کیا جائے۔ یہ پیش رفت اس لیے اہم ہے کہ اب تحقیقات کا معاملہ ایک ایسے ادارے کے پاس گیا ہے جو اس نوعیت کے معاملات میں نسبتاً الگ دائرہ اختیار رکھتا ہے اور جس سے غیر جانبدارانہ کارروائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اب جیسا کہ اس کیس کی سماعت کے دوران میاں آصف محمود ایڈوکیٹ عدالت میں پیش، ان کی جانب سے دائر کی گئی پٹیشن میں یہ بنیادی موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ہانیہ احمد کی ہلاکت ایک سنگین معاملہ ہے جس میں شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات ضروری ہیں۔ درخواست میں یہ موقف بھی اختیار کیا گیا تھا
کہ واقعے کے اصل حقائق سامنے لانے کے لیے ایسی تحقیقات ہونی چاہیے جن پر متاثرہ خاندان اور عوام اعتماد کر سکیں۔ عدالت نے میاں آصف محمود ایڈوکیٹ نے عدالت سے استدعا کی کہ معاملے کی مکمل چھان بین کی بجائے اگر کسی اہلکار نے قانون سے تجاوز کیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد درخواست کو نمٹا دیا۔ تاہم معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے درخواست DGFIA کو ارسال۔ عدالت نے واضح کیا کہ متعلقہ حکام درخواست کا قانون کے مطابق مکمل میرٹ پر فیصلہ کریں۔ بہرحال اب اس عدالتی حکم کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ عدالت نے معاملے کو محض ایک معمول کی کارروائی کے طور پر ختم نہیں کیا بلکہ اسے ایک ایسے فورم پر بھیجا جہاں شفافیت کے تقاضے زیادہ مضبوط انداز میں پورے کیے جا سکیں گے۔ اب ہانیہ احمد کیس دراصل اس بڑے سوال کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ طاقت رکھنے والے اداروں کے احتساب کا نظام کتنا مؤثر ہے۔ عوام کا اعتماد اسی وقت بحال ہو سکتا ہے جب کسی بھی ادارے کے اہلکار پر الزام ہوں تو تحقیقات کا معیار سب کے لیے یکساں ہوں۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہی ہے کہ وردی، عہدہ یا اختیار کسی کو بھی جواب دہی سے بالاتر نہ کرے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ حکم ہانیہ احمد کے اہل خانہ کے لیے انصاف کی امید کی ایک نئی کرن بن کر سامنے آیا ہے، لیکن اصل امتحان اب تحقیقات کے عمل کا ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ FIA اس معاملے کی چھان بین کس حد تک شفاف، غیر جانبدار اور میرٹ پر کرتی ہے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پاکستان کی جامعات کے حوالے سے تازہ ترین QS عالمی درجہ بندی ایک بار پھر کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ گو کہ پاکستان کی 18 جامعات دنیا کے 1504 اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں، لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ ملک کی کوئی بھی یونیورسٹی دنیا کی 350 بہترین جامعات میں شامل نہیں ہو سکی۔ مزید یہ کہ قائد اعظم یونیورسٹی اور نس جیسی نمایاں جامعات بھی اپنی گزشتہ درجہ بندی برقرار نہیں رکھ سکی۔ قائد اعظم یونیورسٹی گزشتہ برس 354ویں نمبر پر تھی مگر 2027 کی درجہ بندی میں 381 نمبر پر آ گئی ہے، اور نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 371ویں نمبر سے 384ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ تاہم پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز جو گزشتہ برس 721 نمبر پر تھی اب 560 نمبر پر آ گئی ہے، جبکہ پنجاب یونیورسٹی 542ویں نمبر پر تھی جو اب 588ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز جو پہلے 555ویں نمبر پر تھی اب 608 نمبر پر آ گئی ہے۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد 654ویں نمبر پر تھی اب 629 نمبر پر آ گئی ہے۔ کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد 664ویں نمبر پر تھی اب 639 پر آ گئی ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد 691، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز 721ویں نمبر پر رہی ہے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور 791ویں نمبر پر، آغا خان یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف پشاور 951، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف لاہور 1001 نمبر پر، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی، یونیورسٹی آف کراچی اور یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ لاہور 1201، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور 1401 نمبر پر رہی ہیں۔ ایسے میں یہ سوال اٹھتا فطرتی ہے کہ آخر پاکستان کی جامعات عالمی معیار کی صف اول کی یونیورسٹیز میں کیوں جگہ نہیں بنا پا رہی؟ دیکھا تو یہ ہے کہ اس پہلی اور سب سے بڑی وجہ تحقیق کا کمزور معیار ہے اور محدود پیداوار ہے۔ دنیا کی اعلیٰ جامعات کی درجہ بندی میں تحقیق، مقالہ جات، ان پر ہونے والے حوالہ جات اور عالمی سطح پر ان کے اثرات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ پاکستان میں گو کہ تحقیق مقالوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن معیار اور بین الاقوامی اثر و رسوخ کے اعتبار سے ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں۔ کئی جامعات میں تحقیق محض ترقی یا ڈگری کے حصول کی ضرورت بن کر رہ گئی ہے، جبکہ عالمی جامعات تحقیق کو صنعت، معیشت اور سماجی مسائل کے حل سے جوڑتی ہیں۔ دوسری بڑی وجہ اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں ناکافی سرمایہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اپنی جامعات پر اربوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں۔ جدید لیبارٹریز، تحقیقی مراکز، عالمی معیار کی لائبریریز اور جدید ٹیکنالوجی طلباء کو میسر۔ پاکستان میں اکثر جامعات مالی مشکلات کا شکار رہتی ہیں اور محدود بجٹ کی وجہ سے نہ تو جدید سہولیات فراہم ہوتی ہیں اور نہ ہی تحقیق کے لیے مطلوبہ وسائل دستیاب ہوتے ہیں۔ پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔